नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथी, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल-आराफ़ की आयत नंबर 43 से अपना सबक शुरू कर रहे हैं। रब करीम ने इरशाद फरमाया, व नज़अना मा फ़ी सदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहुमुल अनहार वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु औरिस्तुमुहा बिमा कुन्तुम तअमलून। और हम वो रंजश व कीना जो उनके सीनों में दुनिया में एक दूसरे के साथ थी निकाल दूर कर देंगे। उनके महलों के नीचे नहरें जारी होंगी और वो कहेंगे कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया और हम इस मुकाम तक कभी राह ना पा सकते थे अगर अल्लाह हमें हदायत ना फरमाता। बेशक हमारे रब के रसूल हक का पैगाम लाए थे और उस दिन नदा दी जाएगी कि तुम लोग इस जन्नत के वारिस बना दिए गए हो इन आमाल के बाइस जो तुम अंजाम देते थे। यह मुबारका जो है ये उन लोगों का रब करीम जिक्र कर रहा है जिस पर हमने कल ख़त्म की थी बात कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे तो वो अहले जन्नत हैं और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। तो इस आयत में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वो जो अहले जन्नत होंगे जिनके लिए जन्नत को वाजिब किया गया उनके सीनों में से रंजिश जो होगी वो निकाल ली जाएगी। यानी कि दुनिया में रहते हुए छोटे छोटे इंसान के अंदर इख्तलाफात होते हैं, वो जन्नत में दाखिले से कबल एक रवायत में आता है कि जन्नत से पहले जो पुल सरात हैं या पुल है जन्नत में दाखिले से पहले, वहाँ पर उनका जो लेन देन है ना, ये रंजिश और कीना वगैरह जो कुछ है वो सारा एक दूसरे का ख़त्म किया जाएगा और फिर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और यह है कि जन्नत में इंसान के कई दर्जात होंगे, हर एक का दर्जा एक ना होगा। तो ये इस सबब से कि किसी का ऊंचा दर्जा देखकर को किसी पर हसद ना करें, तो वो जो दिल के अंदर इंसान के वो जो रंजिश होती है अल्लाह करीम उसको धो देगा और दिलों को साफ और पाक सुथरा कर देगा कि फिर वो किसी को अपने से बुलंद तर देख कर दिल में घुटन महसूस ना होगी। दुनिया में तो ऐसा ही होता है ना, भले सगा भाई ही क्यों ना हो, सगा भाई ही क्यों ना हो, अगर वो तरक्की कर रहा है और आपसे आगे बढ़ रहा है तो आपको खुदा वास्ते आपके दिल में घुटन पैदा शुरू हो जाएगी, ये कैसे आगे निकल गया। ऐसा ही है कि नहीं है? ये फितरत में है, इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल है। इल्ला माशाल्लाह जिनको अल्लाह करीम ने दिल का सुकून अता फरमाया है
کہ انسان کے سینے میں خواہ مخواہ گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، اس کے پاس مال اتنا کہاں سے آ گیا، اس کی کوٹھی مجھ سے بڑی کیوں ہوگی۔ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کی رنجش ہوتی ہے، یا دل میں کینہ پال لیتا ہے انسان بغیر کسی سبب کے، بغیر مقصد کے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد پہلے اللہ کریم سارا کچھ جو تھا وہ علائصوں سے صاف پاک کر کے دھو کے انسان کو جنت میں داخل کرے گا، تاکہ جنت میں جا کر کوئی کسی کے خلاف ایک ناخن کے برابر بھی حق کا مطالبہ نہ کرے کہ اس کو یہ کیوں ملا، میرا حق تھا، یا مجھے یہ کیوں ملا۔ تو یہ اس سبب سے اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو دھو دوں گا، ان کی سنجش و کینہ کو دور کر دوں گا۔ اور پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے محلوں کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جب ان کو جنت عطا کر دی جائے گی تو وہ جنتی لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ ساری تعریفیں تو اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ انسان جتنے بھی اچھے اعمال کر لے، یہ انسان تصور میں بھی بات نہیں لا سکتا کہ اس کا کوئی عمل اس قابل ہوگا کہ اس کے لیے جنت اللہ کریم واجب قرار دے۔ اعمال اس لیے کہ اللہ کی رضا کا سبب بن سکیں، اعمال پر دار و مدار نہیں۔ اعمال ضروری ہیں، عمل کے بغیر گزارا نہیں، مگر اعمال اس وجہ سے نہیں کہ اعمال کے سبب سے جنت ملے۔ اعمال اس لیے کہ اللہ کی رضا کا سبب بن جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے فضل سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا، میں نے شاید پہلے بھی آپ سے سنائی تھی کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا قیامت کے دن۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اگر جنت میں داخل ہوں گا تو وہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہوں گا۔ تو اس لیے وہاں پر جو اہل جنت ہوں گے وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ یہاں پر جنت میں آ جانا ہمارے اعمال کے سبب سے نہیں ہے، اس ذات کے لیے اب تعریفیں بنتی ہیں، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی اللہ کریم اسی آیت کریمہ میں بیان فرما دی کہ ہم اس مقام تک کبھی بھی نہ پہنچ سکتے، یعنی کہ جو جنت میں اللہ کریم نے جو مقام عطا کیا انسان کو، جس بھی درجے پہ رکھا، اس دن اقرار کرے گا انسان کہ ہم اس مقام تک کبھی راہ نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ کہ انسان کی ہدایت کا دروازہ اگر رب کریم بند کر دے تو پھر کبھی بھی وہ اچھے اور نیک اعمال کر ہی نہیں سکتا، اور اچھے اور نیک اعمال نہ کرے تو اللہ راضی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو پھر اس کا فضل بھی اظہار کو میسر آ ہی نہیں سکتا۔ تو سارا جو جوڑا انہوں نے قیامت کے دن سمجھ آئے گی انسان کو، اور وہ بیان کرے گا کہ یہ اس سبب سے تھا کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی۔ اور پھر آگے بڑھ کر یہ فرمایا کہ ہدایت کس طرح آئی؟ ہدایت ہمیں اس طرح میسر آئی کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کا پیغام لائے تھے، کہ ہمیں ہدایت جو ملی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، وساطت سے، آپ کے رستے سے، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے جو نبی اور رسول آئے، تو وہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ ہم پر اللہ نے ہدایت یہ رحمت کی کہ اپنے رسول کو بھیجا، اس رسول نے ہمیں حق کا رستہ دکھایا، اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، اس ہدایت کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں، لہذا جس نے ہمیں یہ مقام عطا کیا سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے۔
تو اس آیت کریمہ میں جو فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہے نا رب کریم کہ بھلے تو نیک اعمال، اور آگے اللہ نے فرمایا بھی، چلو میں یہ بات مکمل کر کے پھر میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا پھر ایک ندا دی جائے گی اس دن کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنا دیے گے ان اعمال کے باعث جو تم انجام دیتے تھے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں میں نے جنت کا وارث بنا دیا، یہ تو رب کریم کہہ رہا ہے۔ لیکن جو مضمون میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو اوپر بات کی گئی نا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، یہ کلام بندوں کا ہے، یہ کلام بندوں کا ہوگا جو جنت میں جائیں گے کہ ہمارا کچھ نہیں تھا، یہ مولا تیری ہی طرف سے تھا جو کچھ تھا، تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی اس مقام پر نہ پہنچتے۔ اور یہ جو دوسرا قول ہے نا جو فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال کے باعث ہے، یہ رب کریم کا قول ہے کہ تم نے اچھے عمل کیے، یا یوں کہہ لیجئے اگر آسان کر لیا جائے بات کو کہ تم نے مجھ کو راضی کر دیا، اس سبب سے میں نے تم پر فضل کیا اور تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ تو جو میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ دوہرا رشتہ ہے، یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی کہ بس اللہ رحمتیں کرتا جائے، اللہ کرم کرتا جائے، اللہ فضل کرتا جائے اور بندہ کچھ نہ کرے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، بڑھاوا دینا، جزا دینا، بڑھا کر دینا، رحم کرنا، کرم کرنا، فضل کرنا، ہدایت دینا، یہ بھلے سارے کا سارا معاملہ رب کریم کے دست قدرت میں ہے، مگر جو رب کریم نے فرمایا ہے کہ تمہیں تو میں نے یہ حکم دیا ہے کہ تو کوشش کر۔ اب کوشش کرنا تو انسان کا کام ہے، باقی معاملات رب کریم پر چھوڑ دیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ تصور کر لے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا دنیا میں یا بالخصوص آخرت میں جنت میں جو مقامات ملے، یہ تصور کر لے کہ یہ میری محنت کا صلہ ہے۔ ہرگز نہیں۔ عمل کی بات رب کریم نے اس لیے کی کہ عمل جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ انسان کا کوئی بھی عمل، سمپل سی بات ہے، آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی فعل کرتے ہیں، یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اگر اچھا ہے تو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اگر برا ہے تو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ کے اعمال کے باعث اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے جنت کا وارث بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھے اعمال کیے جس سے اللہ کریم راضی ہو گیا۔ اور یہ اچھے اعمال کرنے کی جو توفیق تھی یہ کس نے دی؟ جی، تو آپ جہاں بھی گھوم کر جائیں گے، جس رستے سے بھی آئیں گے، آپ کو ایک ہی مرکز ملے گا جس نے آپ کو ہدایت دی، جس نے آپ کا رستہ سیدھا کیا، جس نے آپ کے دل کو صاف کیا اور آپ کے دل کے اندر حق کا نور ڈالا اور آپ اس قابل ہوئے کہ آپ نیک اعمال کر سکیں۔ اور وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات وہ ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں ہی دروازے جو ہیں وہ رب کریم کی طرف سے کھلتے ہیں۔ انسان کے عمل کا دار و مدار اس میں بس اتنا ہے کہ جو طبیعتوں کا میلان ہوتا ہے انسان کا، اس سبب سے اللہ کریم جو ہے اپنے امر کو نازل کرتا ہے۔ جو ہم پہلے بات کی روحیں جو ہوتی ہیں انسان کی، نیک روح اور بد روح، اس حساب و کتاب کے ساتھ انسان کی زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بھلے اللہ کے علم میں سارا کچھ ہے، اس نے لکھ رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کے اعمال کے سبب سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے دنیا میں بھی۔ آپ اچھے عمل کریں گے تو اس کا صلہ دنیا میں بھی آپ کو ملے گا، بالعموم دنیا میں ملے گا آپ کو، اور بالخصوص اس دن جس دن آپ کو کوئی اور نہ دوست ہوگا، نہ آپ کا سانجی ہوگا، نہ ساتھی ہوگا، اصل اجر اور اصل جو ہے نا آپ کو اس کی مزدوری جو آپ نے یہاں عمل کیا وہ اس دن ملے گی۔ اور وہ اجر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا تم کو جنت کا میں نے وارث بنا دیا۔ پھر ایک بات اور یاد رکھیے گا، جتنے بھی لوگ اللہ کریم نے پیدا کیے کائنات میں، جتنے بھی پیدا کیے جن و انس میں، سب کے لیے جنت میں بھی جگہ رکھی اور جہنم میں بھی جگہ رکھی، اور
قیامت کے دن فیصلے ہو جانے کے بعد ایک حدیث مبارک کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن فیصلے ہو جانے کے بعد جنتیوں کو دوزخ کا اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ یہ تھا، بس تو نے ہدایت پر چل کر مجھ کو راضی کر لیا، اس کے بدلے میں میں نے تیرا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا، اب تجھ کو یہ عطا کر دیا۔ اور اسی طرح جہنمیوں کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر تو میرے رسول کی بات مان لیتا، میرے محبوب کی بات مان لیتا، حق پر زندگی بسر کرتا، تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا جو تو نے گنوا دیا۔ تو ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان کے اعمال اور کردار اور افعال نے کرنا ہے کہ وہ ٹھکانہ جہنم کا اپنا بچانا چاہتا ہے یا جنت کا بچانا چاہتا ہے، کہاں بسیرا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بات رب کریم سمجھا رہا ہے کہ اگر تو ہدایت پر ہو، نہیں کہ جوڑا تو ہم اللہ کریم کے ساتھ نا، کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، تو سمجھ یہ بات آئی کہ اگر انسان ہدایت یافتہ ہے تو تب جا کر وہ جنت کا وارث بنے گا، تب اس کو وہ ٹھکانہ جو جنت میں اس کے لیے رکھا گیا وہ اس کو میسر آئے گا۔ اور اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے، گمراہ ہے، ضلالت پر ہے، کفر پر ہے، سرکشی میں پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ ٹھکانہ اس کو ملے گا جو اس کے لیے جہنم میں رکھا گیا۔ اور اعمال کا میں نے بتا دیا اس سبب سے کہ اعمال یا انسان کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا اس کا اعمال جو ہیں وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو یہ جن لوگوں کا اللہ کریم نے ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اس کے بعد ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے، اور ان کے نیک عمل کے سبب اللہ کریم ان سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ کریم راضی ہو گیا تو اس نے ان کو جنت کا وارث بنا دی کہ اب جنت تمہارے لیے، اب جنت تمہارے لیے۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَاجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ اور پھر اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کیا کہ ہم نے تو واقعتاً وہ وعدہ جو رب کریم نے ہم سے کیا تھا کہ اگر تم میری بات مان لو، میرے محبوب کی بات مان لو، زندگی اس طرح بسر کرو جس طرح میرا محبوب بتا رہا ہے، تو میں تمہیں جنت سے نوازوں گا، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا اور تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے۔ وہ جنت والے لوگ دوزخیوں کو دیکھ کر ان کی طرف منہ کر کے پکار کے کہیں گے کہ ہم نے تو واقعتاً سچا پا لیا وہ وعدہ جو رب کریم نے ہم سے کیا تھا کہ زندگی اگر تم نے اطاعت میں گزاری تو تمہیں جب میرے پاس آؤ گے تو جنت کے باغات سے نوازوں گا۔ تو جنتی کہیں گے کہ ہم نے تو وہ واقعتاً پا لیا جو وعدہ رب کریم نے ہم سے کیا تھا، سو کیا تم نے بھی وہ وعدہ پا لیا جو تمہارے ساتھ رب نے کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں، دونوں ہی وعدے رب کریم نے کیے نا، کہ اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تمہیں جنت سے نوازوں گا، اور اگر برے عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ بنا دوں گا۔ تو جب دوزخیوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے بھی وہ وعدہ اپنا پا لیا، تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی وہ وعدہ پا لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے درمیان میں سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی یہ بات کہ حقیقت میں جو ظلم کرتا رہا اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، فقط اپنا ہی بیڑا غرق کیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ یہ جہاں میٹھا کہ اگلا کنے ڈٹھا، کہ جو کچھ ہے کما لیں، بنا لیں، سجا لیں، سنوار لیں اپنی زندگی کو، پتہ نہیں مرنے کے بعد کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔
یہ عقیدہ تھا نا کفار کا، مشرکین کا۔ آج بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جہنم میں جو پڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے نہ تھے کہ ہم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، جنت اور جنت کے جہنم کے فیصلے ہونے، یا جہنم میں بھی کوئی پھینکا جائے گا، یا جنت کے باغ بھی ملیں گے۔ جو اس چیز کو مانتے ہی نہ تھے یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ اللہ کے رستے سے روکنے والے تھے، اللہ کے دین کی رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، اور کجی تلاش کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ ٹیڑھ پن تھا ان کے دل میں، کوئی بات جو سیدھی بات بھی کی جاتی تھی اس میں سے ٹیڑھ نکالتے تھے، ٹھٹھا اڑانے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تھے نا دین کی تو آگے سے ٹھٹھا اڑاتے تھے، یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور بعد الموت کا جو معاملہ ہے نا اس میں سب سے زیادہ مذاق کیا جاتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی تو پھر کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب رب کریم دے رہا ہے کہ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ اس دن کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن جب رب کریم کے سامنے جائیں گے نا لوگ تو کفار مان لیں گے، جیسے انہوں نے کہا کہ لعنت ہو ظالموں پر، اور اقرار کر لیں گے۔ بلکہ کل جو ہم نے گفتگو کی تھی یا پرسوں اس میں فرمایا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو وہ اقرار کر لیتے ہائے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ موت کو سامنے دیکھ کر بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ اور قیامت کے دن بھی جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اقرار کر لیں گے کہ ہاں مولا ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دے، لیکن قیامت کے دن توبہ قبول نہیں کی جائے۔ بلکہ قیامت تو بعد کی بات ہے نا، جب موت کا لمحہ انسان پر آتا ہے، جب غرغرہ کہتے ہیں انسان کو آتا ہے موت کا وقت، اس وقت بھی کسی کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو جب موت کے وقت توبہ قبول نہیں کی جاتی تو قیامت کے دن کیسے قبول کی جائے گی؟ کہ اس دن تو سارے غیبات جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، جنت بھی دیکھ لے گا، دوزخ بھی دیکھ لے گا، رب کریم کی شان کو بھی دیکھ لے گا، فرشتوں کو بھی دیکھ لے گا۔ سارا کچھ دیکھ لینے کے بعد اگر مان گیا تو کیا مانا؟ بھائی ایمان کا سودا جو دنیا میں کیا جا رہا ہے وہ تو ایمان بالغیب ہے، دیکھ کر ایمان لانا دیکھ کر تو ہر کوئی سامنے پڑی چیز کو کہے گا یہ فلاں ہے تو یہ کیا ماننا ہوا؟ ایمان کہتے اس کو ہیں کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، بن دیکھے، بن سوچے، بن سمجھے کہا جائے کہ جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو جب سارا کچھ دیکھ لیا اس کے بعد کہیں کہ ہم نے مان لیا، مولا تجھے بھی مان لیا، تیرے رسول کو بھی مان لیا، ہاں جنت بھی ہے، ہاں جہنم بھی ہے، ہاں زندہ بھی ہم ہو گے دوبارہ، ہم نے مان لیا، وہ کیا مانا؟ تو لہٰذا اس لیے کہ وہ سارا کچھ دیکھ کر ماننے، اس لیے ان کی توبہ کو قبول، ان کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان آج لانا ہے اس دنیا میں۔ اور دوسری بات یہ کہ قبر کے بعد جو زندگی ہونی ہے نا انسان کی شروع، وہ دار الجزا ہے، دار العمل یہ زندگی ہے۔ اس زندگی میں انسان نے عمل کرنا ہے، اس زندگی میں اس کی جزا ملنی ہے، اس کی اجرت ملنی ہے۔ اچھا عمل کیا تو اچھی جزا، برا عمل کیا تو بری جزا۔ تو اس لیے اس دنیا میں انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو درست کر لے۔ جب یہاں سے انتقال کرے گا اس دنیا میں تو پھر وہاں پر جا کر کوئی اس کا امر قابل قبول، نہ نماز وہاں فرض ہے، نہ روزہ وہاں فرض ہے، نہ وہاں حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، وہاں اعمال نہیں ہیں، وہاں تو فقط موجیں ہی موجیں ہیں۔ اگر رب کریم نے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی تو پھر موجیں ہی موجیں، اور اگر دوزخ میں پھینک دیا گیا تو پھر عذاب ہی عذاب ہے، وہاں پر یہ عمل والی بات نہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جتنے لمحات انسان کی زندگی میں یہاں میسر ہیں اس زمین کے اوپر، ان میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اعمال کو صالح کرے، نیک کرے، تاکہ رب کریم کی رضا حاصل ہو سکے۔ اور اگر رب کریم راضی ہو گیا تو پھر عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم ڈھیروں گناہ لے کر بھی انسان چلا جائے گا، تو اگر وہ آپ کے اعمال سے راضی ہے تو وہ آپ کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر کے آپ کو جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔